Sena entering the BCCI office by force and shouting slogans against the PCB chief Shahryar Khan. पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना उसके लिए। इसी तो उन्होंने साइन किया हुआ है। They have to honor their agreement. भारत में ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारत की इंतहा पसंद तंजीम, चाहे शिव सेना हो, चाहे भारत की सियासी जमात बीजेपी हो, ये सब जुड़े हुए हैं आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय सेवक सिंह के साथ, जो भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं की सबसे बड़ी महातंजीम है। इसी तंजीम को यही तंजीम अपने मुख्तलिफ फैक्शंस को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करती है और आजकल इस्तेमाल हो रही है शिव सेना, जबकि सियासी जो अंसर है इस पूरी तंजीम का, यानी बीजेपी, उसने दस्ताने पहने हुए हैं और उन दस्तानों के पहने हुए बीजेपी ये शो करने की कोशिश कर रही है कि उसका ताल्लुक नहीं है, ये शिव सेना का काम है, जो कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तानियों के खिलाफ बल्कि खुद भारत के अंदर वहाँ पे मौजूद अक़लियतों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, उनके खिलाफ इस वक्त बरसरे पैकार नजर आती है या उनको तहस नहस करने के लिए मैदान में निकली हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी भी जोक दर जोक, ऐसे पाकिस्तानी जिनको कि हम नामवर पाकिस्तानी कहते हैं, इन तमाम सूरत हाल के बावजूद भारत जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वहां जाके उस भारत का जिसके सेकुलर इमेज का मुंह काला हो चुका हो, वहां जाके उन्हें खुद अपना ही मुंह काला कराना पड़े। पिछले कई दिनों से ये वाकयात हम मुसलसल देख रहे हैं। आज इस सिलसिले की एक और कड़ी सामने आई जब वहां पहुंचे हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब शहरयार खान और जनाब नजम सेठी, और आज उनकी मुलाकात थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे भारत में पुलिस या सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग जो कि अपने आप को शिव सेना के रुकन बताते थे, कुछ दर्जन लोग वो गए और उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया, हत्ता कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के दफ्तर में पहुंच गए और बराह रास्त उनके साथ वो बदतमीजी शुरू कर दी, उनको गालम गलोच शुरू कर दी, और ऐसा लगा कि इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इन्होंने कहा कि नामुमकिन है कि आपकी मुलाकात नजम सेठी या के शहरयार खान के साथ हो सके। ये सब ड्रामा है और इस ड्रामे का बुनियादी खिलाड़ी जो वो है जो कि दिल्ली में बैठा है, और इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ जो उसके दिल में नफरत है उसको मुख्तलिफ अंदाज से सामने लाना, चाहे इसके लिए पाकिस्तानियों को मेहमान की हैसियत से बुला के उनको जलील करना हो या इसके लिए कुछ और मकासद हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलानी हो या पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने की कोशिश आलमी सतह पर करनी हो। ये तमाम मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको किसी सूरत से हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये एक अलग बात है कि हमारे नामवर पाकिस्तानी इस चीज़ को समझ नहीं पाते या कम से कम ये शो करते हैं कि वो समझ नहीं रहे, इसीलिए इस पूरे माहौल के हवाले से पहुंच गए थे जनाब शहरयार खान और जनाब नजम सेठी आज बम्बई, और शहरयार खान ने इस पूरे वाक़े से सिर्फ 1 मिनट कबल भी भारतीय मीडिया से बात करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि वो आए हैं इसलिए कि भारत के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात शुरू कर पाएं। BCCI and PCB have signed an MOU to play 6 series in 8 years. And the first of these series has been agreed in December this year. Up to now there has been no confirmation. And confirmation because BCCI is saying that we have to get our government's approval for that. Well, we waited for that approval. It's only fair that now it's only 2 months away, you see, that we should get a reply. इंतज़ार किया, खूब इंतज़ार किया। जनाब शहरयार खान ने पूरा दिन बम्बई में बैठे रहे, अब वो दिल्ली में हैं। इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक अभी तक शहरयार खान अभी तक नई दिल्ली में मौजूद हैं, लाहौर अभी भी वो वापस नहीं आए हैं। शायद उनकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन क्रिकेट के बोर्ड ने, इंडिया ने कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ मुलाकात नहीं होगी, जनाब शहरयार खान के साथ मुलाकात नहीं होगी, और न ही ये सिलसिले की कोई बातचीत होगी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेटिंग रिलेशनशिप दोबारा शुरू हो।
ہو، یہ بات ہو چکی ہے، مگر ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک شہریار خان دلی میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ نجم سیٹھی بھی ہیں جو کہ اس وقت دلی میں موجود ہے۔ دوسری جانب بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ پر یا یہ کہ اسی اسکیم کے تحت اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی امپائر جو کہ تھرڈ امپائر کی حیثیت سے بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والے میچز میں امپائرنگ کر رہے ہیں، ان کو جدا کر دیا گیا ہے اور ان سے امپائرنگ کے حوالے سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور انہیں 5ویں ون ڈے میچ کی جو امپائرنگ کرنی تھی اس سے بھی ان کو الگ کر دیا گیا ہے، اور یہ اطلاع انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ یعنی کہ پاکستانیوں کو، چاہے وہ کسی انداز کا پاکستانی ہو، چاہے وہ سرکاری حیثیت پہ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ حیثیت پہ ہو، چاہے وہ گلوکار ہو جو کہ غلام علی ہو یا سابق سفارتکار ہو، چاہے خورشید محمود قصوری ہو، بھارت ان کو کسی صورت میں اپنے ہاں لینے کے لیے، اپنے شہروں میں کسی بھی انداز کی ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستانی جوک در جوک وہاں جاتے رہے، اور چاہے شہریار خان مسلسل یہ کہتے رہے کہ کرکٹ اور سفارتکاری اور کرکٹ اور سیاست الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ تیار ہو، آپ کی حکومت کہتی ہے مت نہ کھیلو کسی نہ کسی وجہ سے۔ ہم اگری نہیں کرتے کہ پالیٹکس اور سپورٹس کو ملایا جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ پالیٹکس اور کرکٹ یا سپورٹ جو ہے ان کو الگ رکھنا چاہیے۔ اور کئی بار ایسا ہوا ہے پچھلے کئی مہینوں میں، ایسا لگتا ہے جناب شہریار خان آسمان پہ رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے بھارت کے پاکستان کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی نفرت وہاں پہ پنپ رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ بارہا وہ کہتے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کسی صورت سے ہمارے تعلقات کرکٹ کے شروع ہو جائے، ہم اور بھارت کرکٹ کھیلنا شروع کر دے، اور اس کی یہ تڑپ ان کی پچھلے کئی مہینوں میں بار نمایاں ہوتی چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ اگلے 2-1 مہینے میں ہندوستان گورنمنٹ کو گرین لائٹ دے دے اپنی کہ سیریز کھیل لیجیے۔ ہماری طرف سے تو تمام دروازے کھلے ہیں، اب آپ ہی کی طرف سے رکاوٹ ہے، آپ ہم کو بتائیے کہ کیا آپ کا فیصلہ کیا ہے اس بار۔ اب بھی سچویشن میں ٹینشن ہے، اب آپ آئیے نہ آئیے، یہ آپ ڈیسیشن ہمیں ابھی دیں تاکہ ہم تیاری کر سکیں۔ بس آپ ہمیں کہہ دیں، ہم تیاری کر لیں، آپ آئیے، ابھی آ جائیے، ہم ہر طرح سے تیار بیٹھے ہیں، جیسے کہ نہ ہماری کوئی قومی عزت ہے، نہ ہماری کوئی قومی اہمیت ہے۔ جناب شہریار خان کو ہم نے یہ گارنٹی دے دی ہے، یہ ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ جتنا چاہیں بھارت کے سامنے التجائے کرتے رہے، بھارت کی خوشامد کرتے رہے کہ آپ کسی صورت سے آئیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تنگ آ کے بوم شاہد آفریدی کو کہنا پڑا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتا ہم انڈیا کے پیچھے کیوں اتنے وہ ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں انڈیا؟ آئی تھنک اور بھی بڑی ٹیمیں ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں اپنے گراؤنڈز کو آباد کرنا چاہیے، ہمیں بیسک جو چیزیں ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ تو انڈیا سے کھیلنا نہ کھیلنا بات کی بات ہے، مجھے نہیں سمجھا کہ کیوں ہم اتنا پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بہت دفعہ ان کو انویٹیشن دی، نہیں کھیلنا چاہتے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہم خوش ہیں اوروں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ کتنی اچھی بات کی ہے، کتنی پاکستانیوں کی بات کی ہے، کتنی پاکستانیت کی بات کی ہے۔ آخر شہریار خان کی پاکستانیت کہاں چلی گئی، ان کو بھیجنے والوں کی پاکستانیت کہاں چلی گئی؟ آخر کیوں ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آئیے کسی صورت سے ہمارے ساتھ کھیلیے؟ کیوں ہمارے پاکستانی یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور اپنی درگت بنواتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے کئی دنوں میں دیکھا ہے، پچھلے 10 دنوں کے واقعات بھی دیکھیں آپ، غلام علی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، خورشید محمود قصوری کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اب شہریار خان اور نجم سیٹھی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اب بھی جناب شہریار خان اور نجم سیٹھی نے پہلی فلائٹ لے کے لاہور واپس نہیں آئے ہیں، آج بھی وہ شاید دلی میں رات گزر کرنے والے ہیں۔ ابھی تک ہمارے بارے میں ان کے بارے میں ہمارے پاس پوری کوئی اطلاعات نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کی رسوائی پچھلے کئی دنوں سے جس طرح سے بھارت میں ہو رہی ہے، اس نے تمام لیمٹس کراس کر دی ہیں، اس نے تمام جو لیمٹس ہیں وہ کراس کر دی ہیں۔ اس کے باوجود پاکستانیوں کے لیے اگر بھارت کے دل میں، بھارتیوں کے دل میں، بھارت کے اداکاروں کے لیے دل میں کوئی جگہ موجود ہے تو اس پر ہم صرف قصف افسوس ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے قومی سیاسی رہنماؤں سے ہم نے یہ سوال پوچھا، بہت اہم سوال پوچھا، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے جناب افراد سیاب خٹک، جناب شیخ رشید ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جناب شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم اس پوری صورتحال میں کرے کیا؟ پاکستانیوں کو روزانہ وہاں پہ ذلیل کیا جا رہا ہے، گو کہ اصل میں بھارت اپنا منہ کالا کر رہا ہے، لیکن آخر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں جا کے ذلیل کرائے؟ اور موجودہ صورتحال میں جو پاکستانیوں کے ساتھ بھارت نے کیا ہے، اس کے جواب میں ہم کیا کریں، یہ ہمیں بتائیں گے جناب افراد سیاب خٹک، جناب شیخ رشید احمد اور جناب شاہ محمود قریشی۔
میری رائے میں جو ہمارے جو چیئرمین گئے ہوئے ہیں شہریار خان صاحب جو وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو دعوت دی ہے، ان سے پوچھیں اگر آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا رویہ درست کریں اور ان کو تحفظ فراہم کریں، اور اگر اس قسم کے رویہ کا مظاہرہ رہتا ہے تو پھر تو ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ ہم ایک طرف خطے کے امن کی اور استحکام کی بات کرتے ہیں، ہم دہشت گردی میں ایک دوسرے سے تعاون چاہتے ہیں، اور یہ رویہ اپنائیں گے، میں سمجھتا ہوں میوچل رسپیکٹ اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کا رویہ اگر نہیں ہے تو پھر وہاں بیٹھنا بے معنی ہوگا۔ دیکھیں جی، شہریار صاحب کی بنیادی غلطی ہے، یہ فارن آفس کا وہ شوٹ آف ہے جو 30 سال پہلے کے خواب دیکھ رہا ہے کرکٹ ڈپلومیسی کے۔ ان کو بھول گیا کیسے میاں داد کے ایک چھکے پر کشمیر میں 12 آدمی شہید ہو گئے۔ ہندوستان میں جو ایک سکھوں کے خلاف ماحول ہے، جو کرسچنز کے خلاف ماحول ہے، آج ایک مسلمان ٹرک ڈرائیور کو انہوں نے جلا دیا گائے کے گوشت پر۔ ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، یہ کس دنیا میں بسے ہوئے ہیں اور قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں زندگی میں کب ریٹائر ہوں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ واگا میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے کہ یہ گئے کس کے مینڈیٹ پہ تھے، یہ کس کا مینڈیٹ لے کر گئے ہیں، اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنے سے پاکستان اور انڈیا کے مسائل حل ہوں گے؟ جو سیالکوٹ میں دہشت گردی ہے، جو سیالکوٹ میں ہماری بہنیں بیٹیاں بچے شہید ہو رہے ہیں، جو بلوچستان میں را ایفیکٹو ہے، جو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو را پیسے لگا رہی ہے، جو را پاکستان کو اندر سے تباہ کر رہی ہے، جو چائنی کوریڈور کے خلاف پکڑے گئے ہیں لوگ کام کرتے ہوئے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو شیو سینا وہاں پہ ہو رہا ہے کل پاکستان میں بھی ایسی جذبات ہوں ان کے خلاف؟ میں ان کے دورے کی بھی مذمت کرتا ہوں، بے وقت ہے، نااہلی ہے، نالائکی ہے۔ صرف کرکٹ کھیلنا قوم کا مسئلہ نہیں ہے، قوم کے بڑے مسئلے ہیں۔ آپ واپس آ جائیں، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے میرا خیال ہے آئندہ آپ کو سبق لینا چاہیے۔ کوئی بھی کھیل ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، کوئی بھی ہو، ایک طرفہ طور پہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہاتھ سے کہیں بھی تالی نہیں بچ سکتی۔ یہ ایک طرفہ طور پہ اگر وہ نہیں کھیلنا چاہتے تو پھر تو نہیں ہوگا نا۔ اگر ہمارے کرکٹ کے جو وہاں پہ ہمارے ذمہ دار حکام گئے ہیں، اگر ان کو یقین ہے کہ وہ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہیے تو پھر تو نہیں چاہتے تو پھر تو ان کو آ جانا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، شیو سینا کے نے جو ہنگامہ کیا ہے اس کو پر رد عمل میں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ وہ کرکٹ سمیت ہر قسم کے تعلقات شیو سینا توڑنا چاہتی ہے، اور ہم ایک طرح سے ان کو یہ موقع فراہم نہ کریں کہ ہم اپنی طرف سے توڑ دیں۔ اگر وہ نہیں کھیلنا چاہتے تو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلیں گے۔ سیاسی رہنماؤں کی گفتگو آپ نے سنی، ہم نے دفاعی تجزیہ کار سے بھی پوچھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ڈیفنس افیئرز اینالسٹ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری۔ ایئر مارشل صاحب، آپ بتائیے گا آپ کے خیال میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جو پچھلے کئی دنوں میں، پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو ماحول ہم پاکستان مخالف، خاص طور پہ جو پاکستانیوں کے ساتھ وہاں کیا جا رہا ہے، اس پر ہم کس رد عمل کا اظہار کریں؟ شہریار خان صاحب کا میں نام لے کے ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بڑے سینئر سیزن ڈپلومیٹ ہیں، لیکن سم ہاؤ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اپنے طور اپنے تئیں پاکستان اور بھارت کے کرکٹ کے روابط سٹارٹ کرا دیں تو اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی، اور جو پاکستان اور بھارت آپس میں بالکل سفارتی سطح پہ یا آفیشل لیول پہ نہیں کر پا رہے، وہ ہم کرکٹ روابط کے تھرو وہ ایک ریولوشنری چینج لے کے آئیں گے جس سے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر رستے پہ استوار ہو جائیں گے۔ دوسرا، بدقسمتی سے ان کا یہ جو ایک بارہا یہ جو کہنا ہے کہ بھارت جلد جواب دے دے گا، بھارت کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ ہم کھیلیں گے، اس سے پاکستان بہت چھوٹا دکھتا ہے۔ پاکستان کی کرکٹ بہت مشکل میں رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے سروائیو کیا ہے۔ پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ٹیم نہیں آئی لیکن پاکستان نے اپنی کرکٹ میں جگہ کو بڑی حد تک مینٹین کیا مشکلات کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ بھارت کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنی کرکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مارشل شہزاد چودھری صاحب۔ اور اب سے 2 گھنٹے پہلے یہ خبریں آئی ہیں کہ سرکاری طور پہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ICC نے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی امپائر علیم ڈار کو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ سیریز کے 4تھے اور 5ویں ون ڈے میچ کی امپائرنگ سے ہٹا دیا ہے۔ اب یہ سرکاری طور پر بتایا گیا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ دیکھیں کہ آئندہ کیا ہونا ہے، یعنی آئندہ سال 11 مارچ سے 3 اپریل تک بھارت میں ہوگا T20 ورلڈ کپ۔ اس میں دنیا سے 16 ٹیمیں شریک ہوتی ہیں، لیکن موجودہ
صورتحال میں بھارت ورلڈ T20 کے انعقاد پر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ابھی سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا شیو سینا کے انتہا پسند چنائی کے یا ایڈن گارڈن یا بمبئی کے وانکھیڑے گراؤنڈ میں یا دلی کے فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم میں پاکستانی کھلاڑیوں کے قدم برداشت کریں گے؟ کیا گرین شرٹ کی کامیابی کا جشن انہیں گوارا ہوگا؟ کیونکہ آج کا حملہ PCB کے دفتر پر نہیں بلکہ کرکٹ پہ ہوا ہے جیسا کہ سب لوگ کہتے ہیں، اس لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آئندہ ورلڈ کپ پہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان بھی وہاں کھیلے گا، اور اس پوری صورتحال میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مقام کو تبدیل کیا جائے اور بھارت میں ورلڈ کپ نہ ہونا چاہیے؟ اس پر پاکستانیوں کے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ جو بھارت میں ہو رہا ہے، اس پر ہم نے پاکستانی عوام سے بھی پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان کو ان سے احتجاج کرنا چاہیے اور اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، ہر وقت ان لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں وہ ٹانگ اٹکا رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ سے ایشو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی فلی اس کی ہر جگہ میں مخالفت کرے۔ اگر دھمکیاں دے رہے ہیں تو ہمیں ان کے ملک میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ شہریار خان صاحب کو ذرا ایک فون آ جاتا ہے تو فوراً وہاں بھاگتے ہیں، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیا سے سیریز کھیلنے کی۔ پاکستان کے ایکٹرز وغیرہ کو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح وہ کرتے ہیں بیور، اسی طرح ان کو بھی جواب دینا چاہیے ہر چیز کا۔ غلام علی کوئی ہے دوسرا ہندوستان میں جو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ شہریار گئے، ابھی ہمارے سابقہ وزیر خارجہ گئے، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں لوگ، بےزتیاں کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ چیپ ہتھ کنڈے وغیرہ اپنانا اس میرے خیال سے نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح تو بالکل کسی موزم ملک میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، اس طرح یہ بھارتی انتہا پسند کر رہے ہیں۔ یہ ایکچولی شیو سینا نہیں کر رہی، یہ ان کا پرائم منسٹر کروا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جو بھی کروا رہا ہے پاکستان کو یہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ایکچولی یہ خود پوری دنیا کے سامنے ڈیگریڈ ہو رہے ہیں۔ شیم آن یو انڈیا۔ These Indians, they have done totally wrong. They have done totally wrong کہ انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ That means that they don't want to talk. ایک سیدھی سی چیز ہے، وہ خود اپنا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ مکروہ چہرہ ہے، اس میں صرف پاکستانی نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، خود بھارتی بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کا سوشل میڈیا میں بارہا مسلسل ذکر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ممتاز بھارتی صحافی برکھا دت نے ٹویٹ کی ہے کہ BCCI میٹنگ پر دھاوا، ہر طرف غنڈہ گردی کا راج، بھارت میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ایک اور ٹی وی اینکر راہل کنول نے ٹویٹر میں کہا ہے کہ اگر شیو سینا کو لگام نہ ڈالی گئی تو مہاراشٹر میں جلد ہی جنگل کا قانون ہوگا۔ شرتی سٹ نے ہندوستان ٹائمز کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کہ بھارت دنیا بھر میں مذاق بن رہا ہے، کتنی شرم کی بات ہے اور یہ کتنی نفرت انگیز بات ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ثابت کریں گے کہ سیکولر بھارت کا بت پاش ہو گیا ہے، سیکولر نام بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہے۔ کیسے، یہ بتائیں گے آپ کو کمرشل بریک کے بعد۔ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہنے والے کے ڈھول کا پھول کھل چکا ہے۔ سیکولر بھارت کا بت پاش ہو رہا ہے، اس کا منہ کالا ہو رہا ہے، اور خود بھارت اپنا منہ کالا کر کے پوری دنیا کو پچھلے 15 دن میں 2 بار دکھا چکا ہے۔ بھارتی اور پاکستانی میڈیا نے آج مقبوضہ کشمیر سے بھارتی رکن پارلیمنٹ انجینئر عبدالرشید کے منہ پر سیاہی پھینکنے کا مناظر دکھائے۔ جو شیو سینا کے غنڈوں نے جس طرح سے جو حرکت کی تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور آج ایک بار پھر وہ کالا منہ پاکستان ٹیلی ویژن اور پوری دنیا کے ٹیلی ویژن پہ دیکھا گیا۔ انجینئر عبدالرشید کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ گائے کی نقل و حمل کے شعبے میں گزشتہ روز قتل کیے جانے والے پاکستانی مسلمان ٹرک ڈرائیور زاہد احمد کے لواحقین کے ساتھ دلی پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ زاہد احمد پر گزشتہ ہفتے حملہ کیا گیا اور موت و زندگی کی کشمکش کے بعد کل وہ دنیا سے چل بسا۔ انجینئر عبدالرشید آج اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اور بھارتی سیکولرزم کے پر سوال اٹھاتے ہوئے آج دلی پریس کلب میں کہہ رہے تھے۔ دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ مودی کا ہندوستان ہے، گاندھی کا ہندوستان ہے۔ جو کلکرنی کے ساتھ ہوا بھی ہمارے ساتھ ہوا۔ آج ہم دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ آپ کہتے تھے پاکستان میں طالبانائزیشن ہے، یہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہم دنیا کو کہنا چاہتے ہیں۔ اس سے کچھ دن پہلے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے تقریباً تمام اخبارات کے مختلف صفحات پر ایک شخص کے چہرے پر کالک لگی ہوئی تصویر چھپی تھی، جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی کتاب
کتاب کی تقریب رونمائی کا منتظم سریندر کلکرنی تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مجھ پر حملہ نہیں ہے، یہ میرا اپمان نہیں ہے، تو میں ایک چھوٹا دیکھیے، یہ ہے ترنگا ہے، یہ ترنگے کا اپمان ہے۔ ترنگے کا تو اپمان ہو گیا، مگر سریندر کلکرنی ہو یا انجینئر عبدالرشید کے منہ پر سیاہی ملی گئی ہو، ان دونوں واقعات کے بعد سیکولر بھارت کا منہ کالا ہوا ہے۔ شیو سینا کی انتہا پسند سوچ اور تعصب پر مبنی رویے پر بھارت کی جھکجھائی کو بھارت کے سخت گیر حلقوں نے بھی اوچھا ہتھ کنڈا قرار دیا ہے، حتیٰ کہ بی جے پی کے رہنما اور بھارت کے سابق وزیر داخلہ لال کرشن اڈوانی ان واقعات کو بھارت کے منہ پر کلنک کا ٹیکا اور اس کا ایک عمل قرار دے چکے ہیں۔ Strongly condemn whosoever has done it, because these days when people talk about the growing intolerance towards a viewpoint that you are not willing to accept, who has done it I do not know, and therefore I cannot name anyone, I do not want to name anyone, but whosoever has done it has besmirched the good name of the country. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی کتاب کی تقریب رونمائی سے قبل شیو سینا نے پاکستان کے غزل گائک استاد غلام علی کے کنسرٹ کی مخالفت کی تھی اور انہیں 19 اکتوبر کو ممبئی میں اپنے طے شدہ پروگرام کو منسوخ کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کے نامور گلوکار راحت فتح علی خان، عدنان سمیع خان، میکال حسن اور عاطف اسلم کو بھی شیو سینا اور وشفا ہندو پرشد کی جانب سے بھارت میں پرفارمنس پر دھمکیوں کا ایک سلسلہ تھا جو جاری رہا۔ عاطف اسلم کو تو شیو سینا کی جانب سے دھمکیاں ملنے کے بعد 25 اپریل کو پونے میں اپنا کنسرٹ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ کنسرٹ کے ہزاروں ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے اور منتظمین کو پیسے واپس کرنے پڑے تھے۔ اگر آپ بات کریں کہ بھارت میں ایک عام مسلمان کی تو اس پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انہیں بتاتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 ہفتے پہلے 30 ستمبر کو گائے کا گوشت کھانے کی افواہ پر دارالحکومت دلی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع دادری میں 50 سالہ محمد اخلاق کو گائے کا گوشت کھانے کی افواہ پر پتھر اور اینٹیں مار کر قتل کر دینے کے واقعے نے پورے بھارت میں مودی سرکار کے خلاف غم و غصے کے جذبات بھڑکا دیے تھے، مگر عالمی سرچ انجن گوگل نریندر مودی کو دنیا کی 100 کرمنل اور بے وقوف وزیر اعظم کی فہرست میں پہلے نمبر پر شامل کر چکا تھا۔ مودی کی ان صفات کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ وہ بھارت میں مسلم کچھ فسادات کو گاؤ ماتا کے ذبح کا رد عمل کے طور پہ کہتے آئے ہیں۔ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان قتل ہو تو ان کی گاؤ ماتا کی حرمت کے حوالے سے یہ عمل ہوتا ہے۔ گجرات میں گائے کے نام پر گھڑیالی آنسو بہانے والوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری گائے ماں کا کیا گناہ ہے، اس مکھ پشو کا کیا گناہ ہے کہ تم صرف پیسوں تجوری کے لیے اور یہاں پر اناپ شناپ خرچ کرنے کے لیے اس کو قتل کر کے دنیا کے بازار میں بیچ رہے ہو۔ اکیلا راجیہ ہے جو سپریم کورٹ سے نرنے لے کے آیا ہے کہ ہم گو سرکشا کرنا یہ ہمارا ادھیکار ہے، اور ایک گجرات ایک راجیہ ہے کہ جس نے گو سرکشا کا قانون بنایا۔ یہی تقریر ہے جس کا رد عمل اس وقت آپ پورے بھارت میں دیکھ رہے ہیں۔ بھارت میں گائے کی قربانی اور اس کے گوشت کی فروخت اور گائے کے گوشت کھانا مذہبی سے زیادہ سیاسی اور اب معاشرتی ہتھ کنڈا بن چکا ہے، جس کو جواز بنا کر مسلمانوں پر مظالم کیے جاتے ہیں، جبکہ صرف مسلمان ہی نہیں، سکھ، عیسائی اور دیگر اقلیتیں بھی ہندو بنیاد پرستی کی سوچ کے عقاب کا شکار پورے بھارت میں نظر آتے ہیں۔ آج صبح ہی بھارت کے شہر بنگلور میں آسٹریلوی جوڑے کے جسم پر ایک مورتی کا ٹیٹو بنانا ایک جرم بن گیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے اس آسٹریلوی جوڑے کو پولیس کی موجودگی میں خوب مارا، ان کی کھال اتارنے کی دھمکی دی۔ جان بخشی کے لیے تحریری معافی دعوے کے بعد انہیں چھوڑا گیا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ بھارتی پنجاب کے ضلع ترن تارن میں سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ کے بے حرمتی نے سکھوں کو مشتعل کر دیا اور پورے بھارت میں سکھوں نے اس کے خلاف شدید مظاہرے کیے۔ ابھی کی بات ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کی بات کریں، ماضی میں جائیں تو گولڈن ٹیمپل حملے میں 490 سکھوں کو ہلاک کیا گیا تھا اور کسی کو اس حوالے سے بھارت میں موت کی سزا نہیں ہوئی تھی۔ رواں سال فروری میں دارالحکومت دلی میں انتہا پسند ہندوؤں نے گرجا گھر میں توڑ پھوڑ کر کے چرچ میں آگ لگا دی تھی۔ اس سے قبل دسمبر 2014 میں کیرالہ کے ایک چرچ میں اتوار کی سروس کے دوران
पादरी को ज़दोकोब किया गया था और 2 नन्स को शदीद ज़दोकोब किया गया था। ईसाई मिशनरीज पर मुख्तलिफ हमलों में दर्जनों ईसाइयों को कत्ल किया जा चुका है और दुरुस्त रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है कि कितने जगहों पर कैसे हमले हुए हैं। मुजरिमों को पता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमानों पर मुजालिम को तो इंतहा पसंद हिंदुओं ने खुद पर ऐसा लगता है कि लाजिम तस्लीम कर लिया है। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है, हत्ता कि वहाँ के कब्रिस्तानों में जगह कम हो गई थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तकरीबन 1000 मुसलमानों को शहीद किया गया था। बाबरी मस्जिद मुस्लिम कुछ फसाद पर 14 तहकीकाती कमेटीज और कमीशन के बावजूद आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई है। मुंबई में ट्रेन धमाकों से कबल मुस्लिम कुछ फसादात में 950 मुसलमानों को शहीद किया गया था। मुसलमानों की करोड़ों रुपए की अमलाक को जलाया गया था और 200 से ज़ायद खवातीन की अस्मत दरी की गई थी और ये सब बम्बई में हुआ था। मुंबई हमलों पर याकूब मेमन को सूली पर चला दिया गया और गुज़िश्ता रोज 5 दीगर मुसलमानों को सजाए मौत सुनाई गई। भारत में 1995 से लेकर अब तक 20 सालों में सिर्फ 4 मुजरिमों को सजाए मौत पर अमल हुआ है, जिनमें से सिर्फ 1 मुसलमान नहीं है, 4 में से 3 मुसलमान थे। अहमदाबाद में मुस्लिम कुछ फसादात में 900 मुसलमानों की शहादत पर किसी को आज तक फांसी की सजा नहीं हुई है। गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात में 1000 से ज़ायद अफराद के कत्ल पर भी नरेंद्र मोदी ने बेहिसी का मुजाहरा किया था और अब भी उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। गुजरात के फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम और उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, उनकी औरतों, बेटियों, बीवियों, बच्चों की इस्मत दरी पर नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, एक इंटरव्यू का खुलासा आपको दिखाते हैं। After the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? Protect the Muslims. What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. To say it again? Not necessarily I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. Yeah. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार भी। You came here, I'm happy and thankful to you. ये है रद्द अमल। भारतीय अक़लियतें ख़ुसूसन मुसलमान चाहे आम हों या ख़ास सेलिब्रिटीज़ हों या कि बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़, उन्हें इंतहा पसंद हिंदुओं के तासुब का सामना हर वक्त रहता है। नसीरुद्दीन शाह माया नाज आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय एक्टर हैं, मगर उनका कहना है कि उनकी 4 नस्लें हिंदुस्तान की सरजमीन में दफन हैं। वो ये भी कहते हैं कि किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो ये बताए कि वो कहाँ रहें और कहाँ नहीं रहें। मुसलमान होने की वजह से अब उनको बार बार अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, अपने आप को भारतीय बताना पड़ता है। Nasiruddin Shah. If it had been something else, I've never ever been aware of my identity as a Muslim in this country. And the more the kind of things are happening, the more I'm being made aware of it. And it's deeply saddening to know that because as I said that I am Indian and this is my country. There are 4 generations of my family buried here. I belong here and no one has the right to tell me where I should live and where I should not. एक्टिंग ही नहीं, खेल के मैदान में भी भारत की आलमी शोहरत की जिम्मेदारी मुसलमानों के नाम है और उन्हीं में टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा भी शामिल हैं। उन्हें भी अपने आप को मुसलमान होना और एक औरत मुसलमान होना जो है वो बार बार उनके सवालों का जवाब देना पड़ता है और अपनी भारतीयत को साबित करना पड़ता है। A little bit scared. No, I was actually, Barkha, it was extremely hurtful for me. I think because I think it's really unfair that, I have to keep, or we have to keep, from this part of the world, keep justifying our Indianness, keep asserting our Indianness again and again and time and again. I don't know why that is, whether that has something to do with my gender or whatever it is. But I think it's really unfair. And I think that's something that hurts me the most. After playing for the country for as many years, after saying time and again that I have an Indian passport, after saying time and again that I still play for India, after winning medals at Commonwealth Games, after I got married for India, I don't understand why time and again I have to keep justifying that I'm Indian. And that to me was the most hurtful thing. You sound really upset. Obviously it's touched a raw nerve, hasn't it? Yeah, it's just really upsetting.
I can imagine, and I'm really sorry, Sania. I think so many Indians are that you're feeling the way you are right now. I can feel you choking up. I know you're really upset, and I can only say sorry on behalf of all the Indians who are very proud of you. Thank you. अपने आप को बार बार सानिया मिर्जा जैसे लोगों को हिंदुस्तानी तस्लीम कराना पड़ता है, और अगर तस्लीम करा भी लें फिर भी अगर क्योंकि उनका नाम भी अगर मुसलमान है तो भारत में बड़े से बड़े शहर के बड़े से बड़े मोहल्ले में बड़े से बड़े मुसलमान को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता, उसको घर तक नहीं मिल सकता। ये फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन सैफ अली खान का बहुत बड़ा नाम है भारत की फिल्म इंडस्ट्री में। सैफ अली खान जैसे मुसलमान को भी भारत में घर नहीं मिल सकता, उसे बार बार समझाना पड़ता है कि वो भारतीय है और मुसलमान है, मगर उसके साथ जो होता है खुद उन्हीं की ज़बान सुनिए। A little bit scared to be a Muslim. Yes, today a person cannot buy. I will not be sold a flat in Juhu. Are you serious? Yeah. Has that happened to you? Yes, of course it has. It has, but I mean, it's not bothered me. I bought one. And you think you were rejected because of your religion? Only because of my religion. Somebody said that to you? Yes, I mean the real estate agent knows. Everybody knows. आम बात है, हमें फ्लैट ही नहीं मिलता, सबको पता है, क्या हमें बार बार अपने आप को साबित करना पड़ता है। ये सैफ अली खान कह रहे हैं, और वो मुसलमान जो कि भारत के इस वक्त सरताज कहलाते हैं, अदाकारी हो या सेलिब्रिटी स्टेटस हो, वो अगर उनको एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, वो क्या करके दिखाते हैं, वो किस तरह से अपने आप के भारतीय होने का सबूत देते हैं। दो टॉप नेम्स शाहरुख खान और सलमान खान की कहानी इस फुटेज में आप देख लीजिए। इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा, मेन पूजा यही करेगा। मेन पूजा ये करेगा ना, बोलो से द मंत्र। थैंक यू अल्लाह। सलमान खान, शाहरुख खान, बमे पूरे खानदान। सिर्फ अदाकारों को नहीं करना पड़ता, जो भारत में मुसलमान सियासतदान भी हैं उन्हें भी अपने आप को साबित करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। आपने नाम सुना होगा, मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ है, फारूक अब्दुल्ला वहाँ के बड़े सियासतदान हैं। मुसलमानों को तो क्या खुश करे, हिंदुओं को खुश करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं ज़रा देख लीजिए। फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के लिए माता का बुलावा है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारत में सेकुलरिज्म का बुत पाश हो गया है। ये सेगमेंट शायद इस बात को साबित करता है, हर सूरत में इसने साबित किया है। खबर से ब्रेक। भारत अपने मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ कर रहा है, पाकिस्तानियों को बुला के उनके साथ जो कुछ कर रहा है, ये मोदी सरकार की एक सोची समझी स्कीम है, एक पक्की साजिश है। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से खबर से ब्रेक के बाद। भारत में दानिश्वर पढ़े लिखे लोग जरूर समझ रहे हैं कि भारत में सिर्फ भारतीयों का मुंह काला नहीं हो रहा, बल्कि दरअसल भारतीय सेकुलरिज्म का मुंह काला हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत का इमेज खराब हो रहा है और भारत के वजूद को खतरा है। इसीलिए भारत के अदीब दानिश्वर इस पर सरापा एहतजाज हैं और पिछले 15 दिन के दौरान 44 ऐसे भारतीय अदीबों ने, जिसमें कि मुसलमान, हिंदू और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब दानिश्वर शामिल हैं, कि उन्होंने भारत की एकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज का भारत इस काबिल नहीं कि वो सरकारी तौर पर कोई अवार्ड कबूल कर
سکیں. اس کے لیے قطار در قطار ادیب اور دانشور یہ ایوارڈ واپس کر رہے ہیں اور ان کی تعداد آخری خبریں آنے تک 44 ہو چکی ہے. بھارت کے بڑے عظیم دانشور، یہ ادیب، شاعر اور مصور کہتے ہیں کہ وہ بھارت کی موجودہ صورتحال کے بارے میں انتہائی اس وقت تکلیف کی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ بارہا ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں اور اس صورتحال کی بہتری کی استدعا کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ اس جرم میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ کہہ کے کہ انہوں نے بھارت کا ایوارڈ قبول کیا ہے. اس سلسلے میں ممتاز بھارتی دانشور ادیب نینتارا سہگل، انیل جوشی، منور رانا اور مایا کرشنا نے جو کچھ کہا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سرکار آج کل ہندوتو چلا رہی ہے، وہ کسی کو زندہ بھی نہیں رہنے دیتے ہیں جو ان سے سہمت نہ ہو. مودی جی خود پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بات نہیں کی ہے، انہوں نے ایک شبد نہیں بولا ہے. اور یہ بیچارہ آدمی جو لنچ کیا گیا ہے تو گورنمنٹ رسپانسبل ہے نا، اور کون؟ جب اخلاق کے گھر سے گوشت نہیں نکلا اور وہ مار دیا گیا تو اس کا مطلب ہے جو فیس بک پر مجھے گالیاں دے رہے ہیں ان میں سے 50 لوگ مل کر کے مجھے مار دیں گے تو حکومت کہے گی نہیں ان کے بھی گھر سے گوشت نکلا ہوگا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم مار دیے گئے تو دیش کی زیادہ بدنامی ہوگی کہ ساہتیہ اکیڈمی پرسکار وجیتا مار دیا گیا. اس سے اچھا یہ ہوگا کہ ہمیں ملا ہی نہیں تھا وہ ایوارڈ. واپس کرنے کا ارادہ میرا وچار مجھے اس لیے آیا کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے وائلنس کا، اس میں ایوارڈ کیا معنی رکھتا ہے؟ All of us are under threat. In that situation, مجھے لگتا ہے there is very little difference between me and that poor old man in Dadri who had to give his life. He too was somewhere wanting to practice just his life. Tomorrow it can happen to me. I'm an artist. یہ سب کسی کے لیے بھی کوئی سوال نہیں تھا. اب لگتا ہے ہر چیز ایک انڈیویجول کے ہر چیز جو ہے ایک سوال بن گیا ہے. مکمل ہندو بالادستی کے لیے بھارت میں جاری یہ تحریک اس وقت ہو رہی ہے جب مودی سرکار ہے. کسی کو اس پہ حیرت نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس کے لیے کبھی وی ایچ پی کا نام لے دیا جاتا ہے، کبھی شیو سینا کا نام لے دیا جاتا ہے، کبھی RSS کا نام لے دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہر صورت میں ایک منظم سرکاری سازش ہے اور جس کے تانے بانے نہیں بلکہ براہ راست تعلقات جو ہیں وہ نئی دلی میں مودی حکومت سے ملتے ہیں. پاکستانی وہاں جاتے کیوں ہیں، کیوں اپنے آپ کو ذلیل کراتے ہیں، اس پوری صورتحال میں بات کریں گے. حالیہ دنوں میں دلی انڈیا گئے اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج آپ نے دیکھا شہریار خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کچھ عرصے پہلے آپ کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے غلام علی صاحب کے ساتھ ہوا. آخر کیوں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، کیوں اپنے آپ کو اس صورتحال سے دوچار کرتے ہیں، اپنے آپ کا اپنا بھی خراب کرتے ہیں اور ہمارے ملک کا بھی امیج خراب ہوتا ہے. آپ کیوں تشریف لے گئے تھے؟ آپ کو کیا ضروری تھا کہ آپ اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے دلی جائیں، معاف کیجیے گا بمبئی جائیں؟ دیکھیے پوزیشن یہ ہے خان صاحب کہ جہاں تک میں اپنے جانے کا بتاتا ہوں پھر آپ کو ماحول بتاتا ہوں. میں جب دلی میں تھا تو میسج ملا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے اور انہوں نے روکا کہ آپ مت آئیں نہیں تو ہم وہ اشر کریں گے جو شیو سینا کے لوگ کرتے ہیں. یہ میسج تھا اور پتہ نہیں شیو سینا لائک کو ایسی ٹرم تھی. اب میرے سامنے دو راستے تھے کہ میں ایکسیپٹ کر چکا تھا آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کی دعوت بامبے میں لانچ کرنے کی. اب اگر تو میں اسے بیک آؤٹ کرتا تو مناسب نہیں تھا. ہاں اگر میرے ہوسٹ بیک آؤٹ کر جاتے تو ٹھیک ہے. تو میں نے ایک کیلکولیٹڈ پولیٹیکل گیس کی تھی کہ یا تو اگر ایسا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا مجھے نہیں جانے دے گی بامبے اور مجھے روک لیں گے، یا اگر میں لینڈ کر گیا بحیثیت فارمر فارن منسٹر تو مجھے یہ پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے کیونکہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اگر مجھ پہ حملہ ہوتا، جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ شیو سینا لائک ٹیکٹکس یوز کریں گے. میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اگر یہ ممکن ہو سیاسی طور پہ تو وہاں مجھے جانا بھی چاہیے اور کتاب کو لانچ بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک انہوں نے ڈر کی فضا قائم کی ہے میں اپنا رول اس میں کچھ ادا کر سکوں. تو جب میں لینڈ کر گیا تو مجھے تو انہوں نے پروٹیکشن دی، لیکن بدقسمتی سے جو میرے ہوسٹ تھے ان کے گھر میں جب وہ نکل رہے تھے ان کے اوپر انہوں نے سیاہی نہیں پھینکی، وہ غلط رپورٹ تھی،
ऑयल पेंट था जी जो उनके ऊपर फेंका गया, और अनफॉर्चुनेट अगर खुशकिस्मत है कि उन्होंने ऐनक पहनी थी, नहीं तो उनकी आंखों में भी चला जाता। लेकिन ये सारा कवर नहीं है कुरैशी साहब, ये दरअसल एक हुकूमती पॉलिसी का नतीजा है। आपको वहां पे बुलाना, फिर इस पूरी सूरत हाल से दो चार करना, गुलाम अली को आने देना, इस सूरत हाल से दो चार करना, शहरियार खान को ऑफिशियल गेस्ट की हैसियत से बुलाना, उसको दो चार करना, ये मोदी हुकूमत ही कर रही है। हम इतना कह सकते हैं कि शायद उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। मेरा एक इसमें अपना तज्जिया जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो यूं है कि इस वक्त टेंशन है बॉम्बे में बीजेपी और शिवसेना में। बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हो रहे हैं और 122 या 222 उसमें सीटें हैं। जब मेरा ये इंसिडेंट हो रहा था तो शिवसेना ने इनको थ्रेटन किया, जब मेरी एक्चुअली बुक लॉन्च हो गई, कि हम अगला इलेक्शन तुम्हारे बगैर लड़ेंगे। तो एक हो ये गया है, अंग्रेजी में एक इस्तिलाह है टेल वैगिंग द डॉग। अब उसमें यह है कि इससे पहले मेजर पार्टनर होती थी बॉम्बे में शिवसेना और माइनर पार्टनर थी बीजेपी। जो पिछला इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी मेजर पार्टी बन गई और शिवसेना को उन्होंने तकरीबन दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक मुसलमान को संसार कर दिया गया सिर्फ अफवाह पर के गाय का गोश्त खाया है। अभी आज इंतकाल हुआ है उस मुसलमान का जिसको इस अफवाह पे हलाक कर दिया गया कि उसकी ट्रक पे जो था वो गाय वो लेके गया था। तो ये तो पूरे भारत में फैला हुआ है। कहाँ आप इसको खाली एक बम्बई और एक सियासी जमात या एक शिवसेना से इसको जोड़ रहे हैं? ये तो पूरी भारत में इस वक्त मजहबी हिंदू मजहबी जुनूनियत है जो नजर आ रही है। आपकी 100% तज्जिया सही है। मैं सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड दे रहा था और मैं कहने ये लगा था जब आप कुछ कहने लगे वो ये था कि असल में ये शुरू कैसे हुआ है। शुरू इस तरह हुआ है कि बीजेपी की इलेक्शन विक्ट्री के बाद जब नरेंद्र मोदी साहब जीते हैं तो जो हिंदुत्व एक्सट्रीम हिंदुइज्म की फोर्सेस हैं उनको एक मौका मिल गया। और ये सिर्फ शिवसेना नहीं, बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है। और जैसे एक मुसलमान को मारा इस इल्ज़ाम में कि उसने गाय का गोश्त खाया। फिर कश्मीर में हमला किया गया एक बस के ऊपर या ट्रक के ऊपर कि जी वो स्मगल कर रहे थे एनिमल्स। ये इतनी सख्त वहाँ कैफियत टेंशन की है कि कामरान खान साहब ना सिर्फ मुसलमान खाइफ हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भी खाइफ हैं, और वो हिंदू जो सेकुलरिज्म ये प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं वो भी खाइफ हैं। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी साहब इसमें कतन कामयाब लॉन्ग टर्म में इसलिए नहीं हो सकते कि एक तरफ तो उनके एम्बिशंस हैं कि कोई इंटरनेशनल रोल प्ले करें, नंबर 2 वो पाकिस्तान की रेफरेंस से कर कुछ नहीं सकते। मैंने किताब में भी ये कहा, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, क्या करेंगे नई बात 9 not 5 9 वॉर और नियर वॉर सिचुएशंस का मैंने किताब में जिक्र किया है। कुछ नहीं हुआ उसके बाद। फिर सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे बॉर्डर पे हुई जब 1 मिलियन सोल्जर आईबॉल टू आईबॉल 11 महीने खड़ा रहा तो पाकिस्तान को कोर्स नहीं कर सके। अब उसके बाद दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी हो गई हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि नरेंद्र मोदी साहब करेंगे क्या। उनकी पॉलिसी एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप करें ना करें, करके देख लें, अगर हसरत है तो पूरी करके देख लें। लेकिन हम क्यों वहां जा रहे हैं? हम लोग क्यों जाते हैं? अपने आप को वहां जाके अपने होस्ट के मुंह काले कराते हैं, अपने ना चाहे हो लेकिन अपने आप को बेइज्जत करा रहे हैं अपनी पूरी, यानी कि क्यों हमारी कौमी गैरत जो है वो इस तरह से रोजाना उस पर चीजें हो रही हैं। आज की आपने वाकया देख लिया। हम लोग को जाना आना नहीं छोड़ देना चाहिए, सिफारती ताल्लुकात खत्म ना करें, लेकिन हर सूरत के ताल्लुकात तो हम कता ताल्लुक तो करें ना भारत के साथ। कुजूरी साहब इतना हमारे साथ किया है तो हम कुछ तो जवाब दें उसका। आपकी बात में बहुत वजन है और लॉजिकली सिक्वेंशली यही होगा। मैंने कुछ और कह रहा था कि इंडिया को ना नरेंद्र मोदी को इसमें वो कामयाबी होगी और जो वो रोल प्ले करना चाहते हैं प्ले नहीं कर सकेंगे। उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया। फिर जब हमारे हाई कमिश्नर ने मुलाकात की हुर्रियत से तो उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे। फिर खुद ही पॉलिसी रिवर्सल कर दिया और अपने फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर साहब को उन्होंने भेज दिया इस्लामाबाद। फिर एक और पॉलिसी रिवर्सल किया और खुद रिक्वेस्ट की कि वूफा में प्राइम मिनिस्टर नवाज से मुलाकात करना चाहते हैं। मैं तज्जिए से कह रहा हूं कि यह पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। आपकी बात ठीक है कि इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस यह होगा कि पाकिस्तान की तरफ से मजीद इक़दामात रोक दिए जाएंगे। लेकिन इसमें मैं जो आपको कहने की कब होगा कुशवाहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खाक हो जाएंगे अब तुमको खबर
ہونے تک لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے تیزی سے دونوں ملک آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں تلور کے شکار کے حوالے سے اب خود وزارت خارجہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. 5 اکتوبر کو ہم نے پروگرام میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات میں آج کل مسائل کیا ہیں. ہم نے خاص طور پہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات صرف نام کے نہیں بلکہ حقیقت میں ہیں, اور پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے منصوبے, چاہے وہ اسپتالوں کے ہوں, ڈسپینسریز کے ہوں, دوسرے فلاحی منصوبے ہوں جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے بنائے گئے ہیں پاکستان میں, وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. حالیہ دنوں میں ایک اور بڑا مسئلہ ہوا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاکستان میں تلور کی شکار پر پابندی لگا دی گئی تھی, جس کے لیے خاص طور پہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات کے مشائخ, بڑے جو اہم حکومتی لوگ ہیں وہ شکار کے لیے یہاں پر آتے تھے. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ تلور کی شکار کی وجہ سے تلور جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا, لیکن صورتحال اس کے مخالف بھی بہت سارے آرگومنٹس موجود ہیں. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ہے وزارت خارجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی فیصلے پر نظر ثانی کے حوالے سے, جس میں کہا گیا ہے کہ تلور شکار کا معاملہ خارجہ پالیسی سے متعلق ہے. ان معاملات میں اعلیٰ عدلیہ عام طور پہ مداخلت سے گریز کرتی ہیں. گزشتہ 4 دہائیوں سے وزارت خارجہ عرب ریاستوں سے مضبوط برادرانہ اور سفارتی تعلقات کے نقطہ نظر سے اہم شخصیات کو تلور کے شکار کے دعوت نامے جاری کرتی ہے. اربوں کو شکار کی دعوت دینا خارجہ پالیسی کا حصہ ہے, اور ماضی کی طرح 2015 کے شکار کے سیزن کے لیے غیر ملکی شخصیات کو دعوت دی گئی ہے. بلوچستان وائلڈ لائف ایکٹ 2014 کے تحت تلور شکار کا پرندہ ہے اور اس کا شکار کچھ شرائط کے ساتھ قانونی طور پر جائز ہے. پاکستان میں شکار پر آنے والی عرب شخصیات بہت سا سرمایہ لے کر آتی ہیں جو کہ مقامی افراد کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اور خاص طور پر پاکستان میں متحدہ عرب امارات کی مدد سے جو 26 بڑے اسپتال, 17 سڑکیں, 27 منصوبے جو مستحق افراد کے لیے ہیں, 22 اسکول اور 4 جامعات میں ریسرچ سینٹر, پانی کے 33 منصوبے, 44 کنویں, 38 مساجد وغیرہ جو کام کر رہی ہیں, اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان تمام اس نظر ثانی کی اپیل میں جو کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک تصحیح, ہم نے اپنے گزشتہ ہفتے پروگرام میں کہا تھا کہ سوئس سدرن گیس کے مینیجنگ ڈائریکٹر خالد رحمان طویل غیر ملکی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں. اب ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ طویل غیر ملکی چھٹیوں پہ نہیں گئے ہیں. 23 اکتوبر کو امریکہ سے اپنے 2 ہفتے کی چھٹیوں کے بعد وہ واپس آئیں گے اور سوئس سدرن گیس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے دوبارہ جوائن کریں گے. ضروری تھا کہ ہم تصحیح آپ کی خدمت پیش کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے